सभी को शलोम बशम यशुआ मशीख। मेरा नाम शाह लुइस है और आज मैं आपके साथ अपने तोरा पारशा के सिलसिले को फिर से कंटिन्यू करने लगी हूँ। हम शमोत की किताब में है, खरूज की किताब में है और हमारे आज का जो पारशा है तोरा पारशा, उसका नाम है यित्रो। यित्रो जो है वो मूसा नबी के ससुर का नाम है और हमेशा की तरह जो है वो मैं आपको कलाम मुक़द्दस में से हवाले देने लगी हूँ ताकि आप जो हैं वो इन हवालों को जो है वो खुद भी पढ़ सकें। अगर आपने मेरे मैसेजेस जो हैं वो पहले नहीं सुने हैं तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप उन्हें www.backtotorah.com पर देख लें, सुन लें, पढ़ लें। और अगर आप यूट्यूब पर है तो बैक टू तोरा के नाम से मेरा चैनल है, या फिर आप मेरा नाम शाज़िया लुइस के नाम से सर्च कर सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो फेसबुक पर मेरा बाइबल स्टडी इन उर्दू के नाम से ग्रुप है। हमारा आज का जो तोरा पारशा है बेसिकली जैसे मैंने बताया कि इसका नाम जो है वो यित्रो है और इसके लिए जो है आप कलाम मुक़द्दस में से इन हवाला जात को पढ़ेंगे। खरूज की किताब उसके 18 बाब की पहली आयत से लेके 20वें बाब की 23वीं आयत तक। इंग्लिश में भी बताती चलूँ। एक्सोडस चैप्टर 18 फ्रॉम वर्स 1 टू चैप्टर 20 अप टू वर्स 23। हफ्तारा में Isaiah chapter 6 from verse 1 to 7 and chapter 9 verses 5 and 6. हफ्तारा का जो है वो यसाया नबी का सहीफा उसके 6 बाब की पहली 7 आयत और 9वें बाब की 5वीं और 6ठी आयत। बृत खदाशा यानी कि नए अहदनामे में मत्ती की इंजील उसका 8वां बाब और 5वीं आयत से लेके 20वीं आयत तक। मैथ्यू चैप्टर 8 फ्रॉम वर्स 5 टू 20। जब आप कलाम मुक़द्दस में से जो है इन हवाला जात को पढ़ें तो ज़रूर गो कि मैं तोरा पारशा के जो सवालात हैं उनको शेयर करती आई हूँ। हो सकता है कि आपको उसके बारे में ना इल्म हो, मगर आप उनको जो है वो मेरे वेबसाइट पे जो है देख सकते हैं। खैर, आज का जो तोरा पारशा है उसका नाम है यित्रो। मैंने मेरा हाल में पहले भी बताया था कि जितने भी तोरा पारशा हैं उनमें से चंद एक जो हैं उनका वो जो है वो लोगों के नामों पर हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी तक जो है तोरा पारशा खये सारा पे बात की थी, जो कि सारा की ज़िंदगी के बारे में है और सारा का नाम जो है हमें नज़र आता है। फिर नोआख एक्चुअली खये सारा से पहले है और नोआख जो है वो नूह के नाम पर है। और आज का जो है तोरा पारशा यित्रो जो कि मूसा नबी के ससुर के नाम पर है। आज का जो तोरा पारशा है मैं हमेशा की तरह जो हूँ हमेशा से जब भी ख़ास तौर पे इस साल के जो मैसेजेस हैं उनके लिए जो है मैं रूहानी ज़िंदगी की जो हमारी डेली की जो साइकिल है उसके बारे में सोचती हूँ कि हमें अपनी ज़िंदगी को जो है वो कैसे गुजारना है। हम इन तोरा पारशा से यानी कि तौरेत के इन हिस्सों से हवाला जात से जो है वो अपनी ज़िंदगी को कैसे संवार सकते हैं। और गो के यित्रो के लिए जो है यहूदी दानिश्वर जो है वो कहते हैं कि उनकी बदौलत जो था वो सदर अदालत का आगाज़ हुआ यानी कि सनहेड्रिन का। तो वो जो पैटर्न जो है वो ज़रूर हमें आगे भी नज़र आता है। मगर मैं आज के लिए जो हूँ मैं ख़ास 10 अहकामात के ऊपर बात करना चाह रही हूँ। 10 अहकामात को जो है वो इब्रानी में एसेरत हा दिबरोत या फिर एसेरत हा दिबारीम बोला जाता है, जो कि जिससे मुराद जो है 10 बोल बनते हैं। ये जो कमांडमेंट्स जो हैं जब खुदावंद ने अपने लोगों को दिए थे तो हमें जो है वो इस बात का आइडिया हो सकता है कि चूँकि बनी इसराइल को जो है वो खुदा निसान के महीने के दरमियान में
यानी कि हम जानते हैं कि 14 निसान को उन्होंने फसा का बर्रा ज़बह किया और फिर 15 निसान, और आगे जो है वो हमें लिखा हुआ भी मिलेगा कि कैसे जो है खुदावंद ने निसान के महीने में जो था वो अपने लोगों को निकाला था। मगर यहाँ पर जो है, जब अगर आप 19वें बाब को देखें तो उसकी पहली आयत, खरूज के 19वें बाब, सॉरी, उसकी पहली आयत में जो है वो यूं लिखा हुआ है, एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 1, और बनी इसराइल को जिस दिन मुल्क के मिस्र से निकले 3 महीने हुए, उसी दिन वो सीना के बेयाबान में आए। सो यहाँ पर जो है वो हमें बिब्लिकल कैलेंडर का जो है वो थोड़ा सा आइडिया दिया जा रहा है कि उनको जो है वो 3 महीने हो गए, यानी कि तीसरा महीना चल रहा है। तो निसान, एयार, और एयार के बाद जो है वो आपका सिवान का महीना शुरू होता है, जिसमें खुदावन के खुदावन की ईदों में से जो है वो शवाओत की ईद पड़ती है। शवाओत यानी कि ईद पेंटेकोस्ट। और यहूदियों की जो रवायत है उसके मुताबिक ये निसान नॉट निसान, सिवान का जो था वो छठा दिन था जब खुदावन ने अपने अहकामात जो थे अपने लोगों को दिए थे। और उससे पहले जो है अगर आप देखें तो खुदावन ने जिस तरह से मूसा नबी को हुक्म दिया था कि कैसे जो है लोगों को जो है वो अपने आप को पाक करके उनको अपने कपड़े धोकर तीसरे दिन तैयार रहना है। सो तीसरा दिन जो है वो मैंने मेरे ख्याल में पहले भी बताया हुआ है कि रेजरेक्शन से जुड़ा हुआ है, जी उठने से जुड़ा हुआ है। सो इस बात को जो है वो ज़रूर याद रखें। और फिर हम जो है वो ये भी देखते हैं कि खुदावन ने जो थे वो ख़ास इंस्ट्रक्शंस दी थी, ख़ास हिदायत दी थी कि कैसे जो है उनमें से लोगों में से जो है उनको जो है वो हुक्म देने की ज़रूरत है कि उनमें से कोई भी जो है ना तो पहाड़ पर चढ़े, ना उसके दामन को छुए। और क्योंकि अगर कोई भी जो है वो हाथ लगाएगा, पहाड़ को छुएगा, तो वो ज़रूर जान से मार डाला जाएगा। अम, और ये जो पाक साफ होने के जो अहकामात हैं वो जो है वो हम लोगों ने पहले भी मैंने बयान कर दिया है कि पाक होने का जो है वो खास हुक्म मिलता है। और अगर हम जो है 10 अहकामात में जो है पहले हुक्म को देखें, मैंने आपको जो है जितने भी अहकामात जितनी भी अब तक स्टडीज़ करवाई हैं, मैंने बताने की है कि कैसे खुदावंद जो है वो हमें जो है वो एक तरह से यशुआ के ज़रिए जो है खुदावंद ने हमें निजात दी है। और फिर निजात देने के बाद जो है खुदावंद का हमारे लिए जो हुक्म है वो वही है कि अपने आप को जो है वो तुम पाक करो, क्योंकि तुम्हारा आसमानी बाप पाक है, राइट? सो हमारे लिए जो है ये हुक्म जो है हमें जो है वो नज़र आता है। और कपड़े धो लेना, जामे धो लेना, यानी कि जो कि अपने आप को पाक करने से मुराद के बपतिस्मे की फॉर्म में आ रहा है कि आपको जो है वो अपने आप को जो है बपतिस्मा लेकर जो है बपतिस्मा लेने के बाद जो है अपने आप को खुदावंद के हुक्मों के लिए तैयार करना है। एक और जो ख़ास जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगी वो हुक्मों के हवाले से है। अगर आप मेरे साथ जो है वो मरकज़ की अंजील उसका 12 बाब की 28वीं आयत से देखें। मरकज़ की अंजील, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 12 फ्रॉम वर्स 28। यहाँ से जो है वो मैं पढ़ने शुरू करने लगी हूँ। लिखा हुआ है, और फकीरों में से एक ने उनको बहस करते सुनकर जान लिया कि उसने उनको खूब जवाब दिया है। वो पास आया और उससे पूछा कि सब हुक्मों में अव्वल कौन सा है? यीशु ने जवाब दिया कि अव्वल ये है, ए इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल
اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. دوسرا یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں. فقیہ نے اس سے کہا اے استاد بہت خوب تو نے سچ کہا کہ وہ ایک ہی ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے اور اس سے سارے دل اور ساری عقل اور ساری طاقت سے محبت رکھنا اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنا سب سوکھنی قربانیوں اور سب ذبیحوں سے بڑھ کر ہے. یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے جو سوال کرنے والا جو ہے اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ فقیہ ہے کہ وہ فقیہ ہے. فقیہ جو ہے وہ شریعت سے جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں. فریسی فقیہ جو تھے وہ شریعت کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے. یعنی کہ ان کا جو نالج جو ہے کیونکہ فقیہ جو تھے وہ توریت کے جو تمار جو تھے ان کو لکھتے تھے. سو ان کو جو تھا شریعت کے حکموں سے بہت زیادہ واقف ہونے کی ضرورت تھی تاکہ وہ جو ہے وہ شریعت کے تماروں کو جو ہے وہ ہو بہو کاپی کرتے تھے. یہ والی بات جو ہے یہ میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ جہاں پر بھی کہیں پر جو ہے وہ حالانکہ عبرانی کلام مقدس میں اردو یا انگلش کی یا باقی ترجموں کی بات نہیں کروں گی مگر جہاں کہیں پر بھی جو ہے وہ عبرانی کلام مقدس میں جو ہے اگر وہ جو لفظ جو ہے وہ بظاہر اس کے جو سپیلنگ ہیں وہ غلط لکھے ہوئے بھی نظر آتے ہیں تب بھی وہ جو ہے وہ اس لفظ کو ہو بہو کاپی کرتے ہیں. اور جیسے کہ میں جو ہوں میں عبرانی زبان کو ابھی بھی سیکھ رہی ہوں پڑھ رہی ہوں. سو مجھے جو ہے بہت سی باتوں کی جو ہے وہ بہتر سمجھ آنا شروع ہو گئی ہوئی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اگر یہودی ربیوں نے جو ہے وہ اور مزید احکامات دیے تو ان کی جو ہے وہ کیا وجہ ہے. فقیہ جو تھے وہ ان کا جو نالج جو تھا شریعت کے معاملے میں وہ بہت زیادہ بڑھ کر تھا. اور وہ جو ہے وہ یشوع سے جو ہے وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ سب سے بڑا حکم جو ہے وہ کیا ہے. اور یشوع نے جو جواب دیا وہ ذرا کچھ حیرت انگیز سا جواب لگتا ہے کیونکہ ہمارے لیے خاص طور پہ وہ جن کو فورس کیا جاتا ہے کہ اب ہمیں جو ہے ہمارے لیے 10 احکامات تو مانے رکھتے ہیں مگر شریعت کی باقی باتیں مانے نہیں رکھتی. میں ایک چیز کو جو میں نے اپنے آرٹیکلس میں پہلے بھی ذکر کیا ہے اور میں اس بات کو جو دوبارہ سے سمجھانے کی کوشش کرنا چاہوں گی کہ جب آپ اسکول جاتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو جو ہے علم ہے کہ آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یشوع نے جو جواب دیا تھا وہ 10 احکامات کی بیس پر نہیں تھا رائٹ. سو اسی لیے جب آپ تعلیم کے حوالے سے سوچتے ہیں تو اچھا کہ کوئی اسکول جا رہا ہے تعلیم حاصل کر رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ کون سے جو ہیں وہ انیشل سبجیکٹس ہوں گے. شروع کے جو ہے سبجیکٹس جو ہے مضامین جو ہے وہ آسان ہے بچوں کے لیے جو ہے وہ جو بیسک جو کہ ان کی بنیاد کو بنا سکے تو وہ والے احکامات ہیں. اور یشوع نے جو ہے 2 احکامات کی بات کی ہے. انہی 2 احکامات پر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہی 2 حکموں پر جو ہے وہ تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا دار و مدار ہے. سو ہمیں جو ہے ان باتوں کو جو ہے وہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. یشوع نے جو تھا سب سے پہلا حکم جو دیا تھا وہ یہ تھا کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے اور ہمیں جو ہے اپنے خدا سے سارے دل اور جان اور اپنی ساری عقل سے اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھنے کی ضرورت ہے جو کہ استثناء کی کتاب میں سے حکم ہے. اور پھر جو انہوں نے جو دوسرا حکم جو دیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ وہ جو ہے وہ اخبار کی کتاب میں سے حوالہ ہے. یشوع نے جو ہے 10 احکامات کی بات نہیں کی تھی مگر جیسے میں نے بیان کیا کہ جب آپ اسکول جاتے ہیں تو جب آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آپ کے اسکول میں جو ہے بچوں کے لیے جو ہے جو بیسک بنیادی مضامین آ جائیں گے وہ 3 ہوں گے. ایک انگلش اردو اور میتھس ان کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ آگے جو ہے وہ مضامین جو ہے ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھ جائے گی. جتنا زیادہ آپ گہرائی میں جائیں گے اس کے مطابق
جتنی زیادہ آپ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ اور زیادہ جو مضامین ہی جو ہیں وہ اپنی اپنی شاخوں میں جو ہیں وہ ڈیوائڈ ہوتے ہیں. سو ایسا ہی کچھ جو ہے وہ توریت کے ساتھ بھی ہے. یشوع نے جو جواب دیا تھا وہ سمپل سا سادہ سا جواب دیا تھا کہ جب تک آپ جو ہیں اپنی روحانی زندگی کے انیشیل سٹیج پر ہیں تو تب تک آپ کو جو ہے خداوند اپنے خدا سے جو ہے وہ سارے دل و جان سے اپنی ساری طاقت سے اپنی ساری عقل سے جو ہے وہ محبت رکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب آپ جو ہے وہ خداوند سے محبت رکھتے ہیں تو تبھی آپ خداوند کے باقی حکموں کو جو ہے وہ ماننا چاہیں گے. اور دوسرا حکم جو ہے وہ جو ہے وہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنا ہے. اب اگر آپ ایک نظر جو ہے وہ 10 احکامات کے اوپر ڈالیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پہلے 4 احکامات جو ہیں وہ خداوند سے متعلق ہیں اور پھر اس کے بعد 5واں 6واں 7واں 8واں 9واں اور 10واں جو ہے وہ انسانوں سے متعلق ہے. رائٹ. مگر اگر آپ یہ سوچیں کہ چونکہ خداوند نے ان احکامات کو جو ہے وہ 2 لوحوں پر پتھر کی لوحوں پر لکھ کر دیا تھا سو ہم جو ہے وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اچھا کہ 5 احکامات جو ہیں وہ ایک طرف ہیں 5 احکامات جو ہیں وہ دوسری طرف ہیں اور جو یہودی دانشور جو ہیں وہ ان حکموں کو جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ کنیکٹ کرنے کی کرتے ہیں. سو میرے ساتھ جو ہے ذرا آپ امیجن کرنے کی کوشش کریں. بہت زیادہ آپ کے ذہنوں پر زور نہیں ڈالوں گی مگر اگر آپ خروج کے 19ویں باب کو اگر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو جو پہلا جو حکم نظر آئے گا وہ جو ہے وہ یوں ہے ایکسوڈس چیپٹر 19 اور یہاں پر جو ہے چیپٹر 20 سے جو ہے وہ احکامات شروع ہوں گے. سو چیپٹر 20 میں جو ہے وہ یوں لکھا ہوا ہے. دوسری آیت سے پڑھنے لگی ہوں. خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک کے مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں. سو یہاں پر جو ہے وہ خداوند اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ خداوند ہے اور پہلی دفعہ ہے کہ خداوند جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ نجات دہندہ کے طور پہ جو ہے وہ شو کروا رہے ہیں. اور اگر آپ 6واں حکم دیکھیں تو 6واں حکم جو ہے وہ جو ہے وہ ہمیں 13ویں آیت میں لکھا ہوا ملتا ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے تو خون نہ کرنا. رائٹ. سو ہر انسان جو ہے وہ خداوند کے امیج میں بنا ہوا ہے اور قتل کرنا جو ہے وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر انسان جو ہے وہ خداوند کے امیج میں بنا ہوا ہے تو خون کرنا جو ہے وہ کیسا ایک خداوند کے اس والے حکم سے کہ میں تیرا خداوند میں ہوں کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے. پھر دوسرے حکم کو اگر دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا. حکم جو ہے وہ تو کچھ زیادہ لمبا ہے مگر میں اس کو جو ہوں آپ کو اس سے اگلے حکم کے ساتھ یعنی کہ 7ویں حکم کے ساتھ جو ہوں کنیکٹ کر کے دکھانے لگی ہوں جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تو زنا نہ کرنا. اور اگر آپ کرنتھیوں کے 6 باب کو دیکھنے کی کریں یا اور بھی جو ہے وہ پولوس رسول کے میں بہت زیادہ ان ڈیپتھ نہیں جا سکتی ہوں مگر اگر آپ دیکھیں تو کیسے جو ہے خداوند کے ساتھ جڑے رہنے اور پھر کہ غیر معبودوں کی جو ہے آپ نے پرستش نہیں کرنی ہے تو اس کو جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ زناکاری کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہے کہ
اگر آپ یہودیوں کے پہلو سے دیکھیں تو خداوند کا ان حکموں کو دینا، خداوند کا اپنی توریت کو دینا جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے وہ شادی کے بندھن میں بندھنے کی طرح جو ہے وہ آ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ خداوند کے ساتھ جو ہے وہ عہد میں شامل ہو رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ خداوند کے ساتھ جڑے رہیں گے، آپ جو ہے صرف اور صرف خداوند کے ان حکموں پر چلیں گے. سو یہ تو میں نے دوسرا حکم بتایا ہے، لیکن اگر تیسرا حکم آپ دیکھیں تو وہاں پر جو ہے وہ یوں لکھا ہوا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا. میں آپ کو کہوں گی کہ آپ ضرور اس پورے باب کو جو ہے وہ خود پڑھیں تاکہ آپ ادھر سے ادھر جو ہے وہ آیات کو جو ہے وہ ساتھ میں کنیکٹ کر سکیں. اور اگر آپ تیسرے حکم کو جو ہے وہ 8ویں حکم کے ساتھ دیکھیں تو وہ جو ہے وہ ہے کہ تو چوری نہ کرنا، یعنی کہ آپ کنیکشن جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کنیکشن جو ہے وہ کیسے جڑتا ہے کہ جب ہم جو ہے وہ خداوند کے نام کو جو ہے بے فائدہ لے رہے ہیں تو وہ جو ہے وہ چوری کرنے کی مانت بھی جو ہے وہ آ رہا ہے. اور اگر آپ چوتھے حکم کو دیکھیں جہاں پر جو ہے وہ سبت کے دن کو پاک ماننے کا حکم دیا گیا ہوا ہے تو وہ جو ہے وہ نامے حکم کے ساتھ جڑا ہوا ہے جہاں پر جو ہے کہ اپنے پڑوسی کے خلاف جو ہے وہ جھوٹی گواہی نہ دینا. میں بہت زیادہ مختصر سا بتا رہی ہوں، اس کی ڈیپتھ میں جایا جا سکتا ہے مگر کوشش کر رہی ہوں کہ جلدی سے جو وہ آپ کو مختصر سا حوالہ دے سکوں کہ کیسے یہ حکم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اگر کوئی جو ہے وہ خداوند کے سبت کو نہیں مان رہا ہے تو وہ جو ہے وہ اپنے خداوند خدا کو کے حضور میں جو ہے ایک طرح سے جو ہے وہ فالس ٹیسٹمنی یعنی کہ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں. سو سبت کو پاک ماننا اور جھوٹی گواہی دینا جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے. اور پھر اگر آپ 5ویں حکم کو دیکھیں جو کہ ماں باپ کی عزت کرنا ہے تو وہ اس میں جو ہے وہ 10ویں حکم کے ساتھ جڑا ہوا ہے جہاں پر ہے کہ تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، جو کہ اگین ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ یہ حکم جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے. اوکے لیٹس سے کہ اگر آپ ان باتوں کو جو ہے وہ اس طرح سے نہیں بھی سمجھ پا رہے ہیں اور اگر آپ جو ہے آپ حکموں کو دیکھ رہے ہیں تو کیا آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ اچھا کہ سبت کا جو حکم ہے خداوند نے کہا ہے کہ میں اس کو پاک مانوں، سو میں نے اس کو جو ہے وہ پاک کیسے ماننا ہے، رائٹ؟ سو جب آپ خداوند کی توریت کو پڑھیں گے تو جیسے یاد ہے کہ میں نے بات کی تھی کہ جب آپ مضامین کے جو ہے وہ بنیاد کو حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آگے جو ہے وہ مضامین جو ہے وہ مزید ڈیوائڈ ہوتے ہیں. تو تمام کے تمام احکامات جو ہیں آپ ان کو جو ہے وہ ایک طرح سے سوچ سکتے ہیں کہ جیسے یشوع نے جو ہے وہ 2 ٹائٹل دیے ہوئے ہیں، ایک جو ہے وہ خداوند کے بارے میں احکامات ہیں، دوسرے جو ہیں وہ اپنے پڑوسیوں کے بارے میں محبت رکھنے کے بارے میں احکامات ہیں. اوکے سو خداوند سے متعلق جو ہے وہ کیا احکامات ہیں، آپ جو ہے وہ کہیں گے کہ اچھا کہ یہ جو پہلے 4 احکامات ہیں یہ جو ہے یہ خداوند سے متعلق ہیں، دوسرے جو 6 احکامات ہیں وہ پڑوسیوں سے متعلق ہیں. سو اگر آپ ان حکموں کی جو ہے وہ ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کریں گے تو تب آپ کو پتا چلے گا کہ جو 613 شریعت کے احکامات ہیں وہ تمام کے تمام احکامات جو ہیں وہ ان حکموں کے انڈر فٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی جو ہے وہ مزید شاخیں ہیں کہ سبت سے متعلق جو ہے وہ اپنا ایک حکم ہے، خداوند سے متعلق جو ہے وہ اپنا ایک حکم ہے، خداوند کے حضور میں غیر معبودوں کو نہیں ماننا تو وہ جو ہے اس سے آگے جو ہے وہ کیسے مزید احکامات ہیں، اگر خداوند کا نام جو ہے وہ بے فائدہ نہیں لینا تو کیسے اس سے متعلق جو ہے مزید احکامات ہیں، خون نہ کرنے سے متعلق، ماں باپ کی عزت کرنے سے متعلق، رائٹ، زنا نہ کرنے سے متعلق، چوری نہ کرنے سے متعلق، جھوٹی گواہی نہ دینے سے متعلق، اور پھر لالچ. سو یہ تمام کے تمام جو توریت کے جو احکامات ہیں وہ ان حکموں کے انڈر ہی فٹ ہوتے ہیں. اور میں اس پیغام کو جو اس طرح سے ہی اینڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے جو ہے
نجات حاصل کر لی ہے، اگر آپ نے جو ہے خداوند میں کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی کا سفر جو ہے وہ بیابان میں شروع کیا ہے، اور اگر آپ نے جو ہے وہ بپتسمہ حاصل کر لیا، پانی کا بپتسمہ حاصل کر لیا کہ اپنے جاموں کو جو ہے وہ دھو لیا ہے، تو کیا آپ جو ہے وہ خداوند کے حکموں کو آم، آ، سن کر ان پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ یہی جو ہے یہ ہماری روحانی زندگی کا جو ہے اگلا قدم ہے کہ ہم جو ہے وہ خداوند کے ساتھ اس عہد میں شامل ہو سکیں، ان احکامات میں شامل ہو سکیں جو کہ خداوند جو ہے وہ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں۔ اور اگر جو ہے آپ کا جواب جو ہے وہ نا کی صورت میں ہے تو آپ خداوند کے ساتھ عہد میں نہیں شامل ہو رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے میں خود پک اینڈ چوز کروں گا، کہ میں خود دیکھوں گی یا دیکھوں گا کہ کون سا حکم جو ہے وہ میرے لیے ماننا تو ٹھیک ہے، مگر کون سا حکم جو ہے وہ میرے لیے بہت بھاری ہے کہ میں نہیں مان سکتا۔ جب آپ شادی کے عہد میں داخل ہوتے ہیں، مجھے علم ہے کہ میرے سننے والے ہر کوئی جو ہے وہ شادی شدہ نہیں ہے، مگر جب وہ جو کہ شادی کے بندھن میں ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ جب شادی کے بندھن میں جڑ رہے ہیں تو اب پھر جو ہے وہ شادی سے جو باہر جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ جتنا بھی جس قسم کے بھی جو ہے آپ قدم اٹھائیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ اچھے قدم نہ ہوں، رائٹ؟ سو عہد کو قائم رکھنا، شادی کے بندھن کو یا شادی کے بستر کو پاک رکھنا، یہ آپ کا کام ہے، یہ میرا کام ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ عہد میں شامل ہوئے ہیں، سو ہمیں جو ہے اس بندھن کو جو ہے وہ پاک رکھنا ہے۔ خداوند خدا جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ جو ہے وہ ان تمام احکامات کو جو ہے ضرور سوچنے کی کریں گے۔ آپ سبھی کو شلوم بشم یشوع مسیح۔